नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उम्मीद है कि अत्तय्यब कोर्स आपको पसंद आया होगा। अत्तय्यब खुशबू हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत, इसके मुतालिक कल अहम मज़ामीन पर बात हो चुकी है। आज इंशाअल्लाह ताला जिन उन्वानात पर बात होगी वो आपके सामने हैं। अत्तय्यब और हज और उम्रा। हज और उम्रा में खुशबू के क्या मसाइल हैं, खुशबू और ज़ौजैन के मुतालिक शरई अहकाम क्या हैं, इद्दत में खुशबू के मसाइल, खुशबू और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की आपस में मुनासबत, वो लोग जिनकी कब्रों से खुशबू आती रही, औरतों के मुतालिक शरई अहकाम क्या हैं खुशबू के हवाले से, जन्नत की खुशबू से कौन लोग महरूम रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला इन उन्वानात पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हज और उम्रा में खुशबू के मुताल्लिक शरई अहकाम क्या हैं वो हम बयान करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। इस्लाम एक पाकीज़गी पसंद दीन है। तहारत, नज़ाफ़त और खुशबू को शरीयत में बड़ी अहमियत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को पसंद फरमाते हैं, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अत्तीब, कि तुम्हारी दुनिया की चीज़ों में से मेरे लिए खुशबू महबूब बनाई गई है। लेकिन जब बंदा इहराम बांध लेता है तो शरीयत उसे चंद वक्ती पाबंदियों का पाबंद बनाती है, जिनमें खुशबू का इस्तेमाल भी शामिल है। हज करने वाले और उम्रा करने वाले इहराम बांधते हैं। ये जो इहराम है ये मखसूस लिबास का नाम नहीं, बल्कि हज या उम्रा की नीयत के साथ ऐसी इबादत में दाखिल होने का नाम है जिसमें बाज जायज़ चीज़ें भी आर्जी तौर पर ममनू हो जाती हैं। इहराम से पहले बहुत सारी चीज़ें हलाल और जायज़ होती हैं उस बंदे के लिए, लेकिन इहराम बांध लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रोक दी जाती हैं, आर्जी तौर पर मना कर दी जाती हैं। उन्हीं में ये एक खुशबू है, अत्तीब है। इहराम से पहले खुशबू लगाना, इसके मुताल्लिक सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इहराम बांधने से पहले खुशबू लगाती थी। ये हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि इहराम से पहले बदन पर खुशबू लगाना सुन्नत है, बल्कि अगर उसकी खुशबू इहराम के बाद भी बाकी रहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इहराम के बाद खुशबू लगाना हराम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कपड़ा न पहनो जिसमें ज़ाफ़रान या वर्स लगी हुई हो, यानी इहराम की हालत में। यह हदीस इस बात की दलील है कि इहराम के बाद खुशबू से इज्तनाब करना लाजिम है। फुक़हाए कराम ने लिखा है कि खुशबू लगाने की ममानियत बदन पर भी शामिल है, यानी बदन पर भी खुशबू नहीं लगा सकता मुहरिम, इहराम बांधे हुआ शख्स कपड़ों पर खुशबू नहीं लगा सकता। हालत इहराम में बालों या दाढ़ी में तेल या इत्र भी नहीं लगा सकता। बखूर या लोबान की खुशबू नहीं ले सकता। इसी तरह खुशबूदार तेल भी मुहरिम यानी इहराम वाला बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आजकल बहुत से साबुन, शैम्पू, करीमे और लोशन खुशबू वाले होते हैं। फुक़हाए अहनाफ की तसरीहात की रोशनी में ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए क्योंकि इनमें खुशबू मकसूद होती है। लिहाजा इहराम की हालत में ये चीज़ें इस्तेमाल करना सही नहीं है। किसी ने जानबूझकर खुशबू ऐसी मिकदार में इस्तेमाल की जो पूरे उज़्व पर मुहीत हो तो इस सूरत में दाम भी लाजिम होता है, एक बकरी ज़बह करना। और अगर इस मिकदार से कम खुशबू लगाई है तो जिसको जो सूरत पेश आए तो फिर वो बताकर मुफ्तियान कराम से इस हवाले से पूछें। खुलासा ये कि इहराम से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है, इहराम के बाद खुशबू लगाना नाजायज़ है। इहराम की हालत में खुशबूदार कपड़े पहनना जायज़ नहीं।
احرام کی حالت میں خوشبودار تیل استعمال کرنا جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں خوشبودار صابن سے بچنا ضروری ہے، اور جان بوجھ کر خوشبو استعمال کرنے سے کفارہ بھی واجب ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالی کسی کو توفیق عطا فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، تو وہ مبارک سفر سے پہلے علماء کرام سے رہنمائی لیں اور حج عمرہ کا مکمل طریقہ سیکھ کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں، الطیب اور زوجین۔ زوجین یعنی میاں اور بیوی۔ اسلام نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق محبت، رحمت، الفت اور باہمی احترام پر قائم رہے۔ ان اسباب میں سے جو میاں اور بیوی میں محبت اور الفت پیدا کرتے ہیں، ایک سبب خوشبو بھی ہے۔ خوشبو دلوں کو قریب کرتی ہے، طبیعت کو فرحت بخشتی ہے اور ازدواجی زندگی میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے زوجین کو ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنے اور خوشبو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت مردوں سے خطاب فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ حسن معاشرت میں یہ بھی شامل ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے صفائی ستھرائی، خوش لباسی اور خوشبو کا اہتمام کریں تاکہ محبت اور انس میں اضافہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس طرح لباس انسان کی زینت اور راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح زوجین بھی ایک دوسرے کی زینت بنے، اور خوشبو اس زینت کا ایک اہم حصہ ہے۔ خوشبو میاں بیوی کے درمیان محبت، کشش اور باہمی رغبت میں اضافہ کرتی ہے۔ جب شوہر اپنی اہلیہ کے لیے خوشبو لگائے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے تو اس سے گھریلو زندگی خوشگوار بنتی ہے، آپس کی بے رغبتی ختم ہوتی ہے اور دلوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، میں اپنی بیوی کے لیے اسی طرح زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے زینت اختیار کرے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ حسن معاشرت صرف ایک فریق کی ذمہ داری نہیں بلکہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داری بتائی ہے، تو جس طرح عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے میاں کے لیے بن سور کر رہے، اسی طرح مرد کو بھی ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کے لیے بن سور کر رہیں، اچھا لباس استعمال کریں اور اچھی خوشبو استعمال کریں۔ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگانا باعث اجر اور محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ خوشبو شوہر کی محبت کو بڑھاتی ہے اور گھریلو زندگی میں خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ البتہ اگر عورت گھر سے باہر نکلے تو اسے ایسی خوشبو سے بچنا چاہیے جس کی مہک غیر محرم مردوں تک پہنچے، کیونکہ اس سے احادیث میں سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس سنت نبوی پر خوب عمل فرماتے تھے، جیسے وہ نماز، جمعہ، عید وغیرہ دینی اجتماعات کے مواقع پر خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے گھریلو زندگی میں اپنی اہلیہ کے لیے بھی زیب و زینت اختیار فرماتے تھے اور خوشبو کا بھی خوب استعمال فرماتے تھے۔ اگر میاں بیوی خوشبو استعمال کریں تو بہت سارے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی طرف کشش میں اضافہ ہوتا ہے، گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، ذہنی تناؤ اور بے رغبتی کم ہوتی ہے،
صفائی اور نفاست کی عادت پیدا ہوتی ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا اجر ملتا ہے، باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، بچوں پر بھی پاکیزگی اور نفاست کا اچھا اثر پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر بیوی نفاست کا، خوشبو کا خیال رکھے تو اس کے شوہر کی نگاہیں صحیح استعمال ہوتی رہیں گی، اور وہ اپنی نگاہوں کو باہر غلط استعمال نہیں کرے گا جب اس کو گھر میں مکمل زیب و زینت مل جائے گی۔ ہمارے ہاں خواتین یہ بہت غلطی کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، جس کا رزلٹ ان کے خلاف نکلتا ہے کہ شوہر کی توجہ کسی اور طرف مرکوز ہو جاتی ہے، جس میں شوہر بھی دنیا آخرت میں ذلت کا شکار ہوتا ہے، اور اسی عورت کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علماء نے اس حوالے سے چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ نہ صحیح، موقع بہ موقع خوشبو ضرور استعمال کریں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی پسندیدہ خوشبو کا خیال رکھیں۔ اگر بیوی کو وہ خوشبو اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کی پسند کا لحاظ کریں، مختلف خوشبوئیں لے آئیں، جو اس کو پسند ہو وہی استعمال کریں۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے میاں کی پسند کا خیال رکھے۔ صفائی اور خوشبو کو صرف باہر جانے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ گھر میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان بیٹی کے گھر کو آباد فرمائیں، اور ہر مسلمان کو اللہ توفیق دیں وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف پر وہ عمل کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ خوشبو آپس میں محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تیسرا عنوان ہے الطیب اور عدت۔ اسلام نے عورت کی عزت، عفت اور وقار کے تحفظ کے لیے عدت کے دوران بعض احکام مقرر فرمائے ہیں۔ ان احکام میں ایک اہم حکم یہ ہے کہ وفات کی عدت گزارنے والی عورت زینت، آرائش اور خوشبو سے مکمل اجتناب کرے۔ عدت کا مقصد ہی یہی ہے، شوہر کے غم کا اظہار، شریعت کی تعمیل اور غیر ضروری زیب و زینت سے دور رہنا۔ عدت کی دو قسمیں ہیں، یا تو شوہر نے طلاق دی ہوگی، اس کو عدت طلاق کہتے ہیں، دوسری ہے عدت وفات، یعنی شوہر کے انتقال پر بیوہ جو عدت میں بیٹھتی ہے اس کو عدت وفات کہتے ہیں۔ یہ دو عدت ہو گئیں، ان میں شریعت کے احکام کچھ مختلف ہیں۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس پر 4 ماہ 10 دن اگر وہ حاملہ نہ ہو عدت گزارنا فرض ہے۔ اگر حاملہ ہے تو جو ہی وضع حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، اور اگر حمل نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ایسی عورت پر عدت گزارنا فرض ہے۔ اس مدت میں اسے خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، سوائے شوہر کے جس پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے، اور اس مدت میں خوشبو استعمال نہ کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عدت گزارنے والی خاتون کو خوشبو کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور بھی پابندیاں ہیں ایسی عورت پر، ہر وہ کام جسے زیب اور زینت کہا جا سکتا ہو تو ایسی خاتون وہ اختیار نہ کرے۔ بہت سارے احکام معتدہ یعنی عدت گزارنے والی عورت کے ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ فی الحال جو ہمارا عنوان ہے خوشبو کا، کہ عدت کے دوران جس عورت کا خامند فوت ہو جائے، ایسی عورت جو عدت گزار رہی ہے یہ خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی۔ البتہ اگر عدت طلاق ہو تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو شوہر نے طلاق رجعی اور بائنہ دی ہوگی، یا طلاق
مغلظہ دی ہوگی۔ طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دی یا دو مرتبہ طلاق دی، تو ایسی عورت جو عدت گزارے گی اس کے لیے خوشبو استعمال کرنا اصولاً منع نہیں ہے، البتہ اگر خوشبو لگانے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا غیر محارم کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہو تو یہ ناجائز ہوگا۔ ایسی عورت کو بھی شرم و حیا، پردہ اور وقار کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر طلاق رجعی ہے اور طلاق بائنہ ہے، اس میں چونکہ یہ خاتون واپس اپنے شوہر کے ہاں جا سکتی ہے، یعنی طلاق رجعی کی صورت میں بغیر نکاح کے واپسی ہو سکتی ہے، اور طلاق بائنہ کی صورت میں عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی نکاح جدید ہوگا۔ تو شریعت نے چونکہ حکم دیا ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے، جہاں پر طلاق دی گئی ہے تو شوہر کے گھر میں عدت گزارے، شرعی حکم یہ ہے، اور اس دوران اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہوگا۔ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اور اس دوران اگر طلاق رجعی ہے یا طلاق بائنہ ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی عورت بن سور کر رہے اور خوشبو لگائے، اپنے شوہر کو اپنی جانب متوجہ کرے، چونکہ شریعت کا مقتضا یہ ہے کہ نکاح برقرار رہنا چاہیے اور طلاقیں نہ ہوں۔ چونکہ طلاق رجعی کی صورت میں یہ واپس آ سکتی ہے تو اس صورت میں پردہ بھی نہیں ہوگا، خوب زیب و زینت اختیار کرے۔ اور اگر طلاق مغلظہ ہے، طلاق مغلظہ اگر یعنی 3 طلاقیں دی ہیں تو ایسی عورت پردہ میں عدت گزارے گی اور شوہر کے لیے زیب و زینت بھی نہیں کرے گی، چونکہ اب یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں اور ان میں اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر علاج کے لیے خوشبو استعمال کرنا ضروری ہو معتدہ عورت یعنی جو عدت گزار رہی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ شریعت ضرورت کا لحاظ رکھتی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ عدت میں زینت سے اجتناب، عطر اور ہر قسم کی خوشبو سے اجتناب، سرما بطور زینت اس سے بھی اجتناب، میک اپ اور زیب و زینت اس سے بھی اجتناب کرنا ہے، زیورات پہننے سے بھی اجتناب کرنا ہے، اور شوخ لباس پہننے سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ وفات کی عدت میں خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ علاج کی حقیقی ضرورت ہو۔ طلاق کی عدت میں خوشبو کی وہ ممانعت نہیں جو عدت وفات میں ہے، لیکن ہر حال میں پردہ، حیا اور فتنہ سے بچنا لازم ہے۔ مسلمان عورت کو چاہیے کہ عدت کے تمام احکام کو پابندی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور شریعت کے حکمتوں کو پیش نظر رکھے۔ چوتھے عنوان کی طرف چلتے ہیں، الطیب اور جہاد فی سبیل اللہ۔ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں تو ان کا جو خون ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس خون کی بھی بہت قدر اور قیمت ہے۔ قیامت والے دن یہ خون جو مجاہد کے جسم سے گرا ہے اس سے خوشبو آئے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے، قیامت والے دن جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس مجاہد کے زخم سے خون بہتا ہوا آئے گا اور اس سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض خوش نصیب وہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اور بعد کے زمانے میں بھی جنہوں نے حالت جہاد میں جنت کی خوشبو کو محسوس کیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی حضرت انس کے چچا ہیں، انہوں نے شہادت سے پہلے جنت کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بدر کے معرکے میں شریک نہ ہو سکے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی لڑائی میں ہی غیر حاضر رہا، اگر اللہ تعالی نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں۔ جب مسلمانوں کی جماعت میں غزوہ احد کے موقع پر افراتفری پیدا ہو گئی
تو انہوں نے کہا اے اللہ، آج مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے حضور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آخر ایک تل یا ان کی انگلیوں کے نشان سے ان کی بہن نے ان کی لاش کو پہچانا۔ ان کو 80 سے زیادہ بھالے، تلوار اور تیروں کے زخم لگے تھے۔ میدان جہاد میں مجاہد جنت کی خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں، اور آج تک مجاہدین یہ خوشبوئیں محسوس کرتے آئے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے غزوہ احد کے دن مجھے حضرت سعد بن ربی کو ڈھونڈنے بھیجا۔ جب محاذ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ زخمی اور شہداء کو تلاش کرواتے۔ مجھے فرمایا کہ تم جاؤ سعد بن ربی کو تلاش کرو، اگر تم ان کو دیکھو تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا رسول اللہ تجھے فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں ان کو شہداء میں ڈھونڈنے لگا، بالآخر میں نے ان کو دیکھ لیا۔ اس وقت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے 70 زخم موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا سعد، تجھے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ مجھے اپنی کیفیت بتاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ پر اور تم پر سلامتی ہو، آپ کہہ دینا یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری انصار قوم سے کہہ دینا تمہارے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رسول اللہ کو تنہا چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہوگا، اور میری قوم سے کہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرے۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم صحابی کو دیکھیں، زندگی کی آخری سانس چل رہی ہے۔ ہر کوئی اس وقت اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے، لیکن سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری قوم کو کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرے، آپ کی پہرے داری کرے، آپ کی حفاظت کرے۔ فقہا نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ جس طرح اور عبادات میں خوشبو کا استعمال کرنا مسنون ہے، اسی طرح جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ تو دوران جہاد مجاہد کو خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ فقہا نے ایک باریک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجاہد کی خوشبو سے دشمن کو علم ہو سکتا ہو کہ یہاں پر مجاہدین ہیں، تو اس صورت میں پھر مجاہدین کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ خوشبو تو بعد میں لگائی جا سکتی ہے، اور اس وقت مارکا اہم ہے۔ دشمن کو آپ کی اطلاع نہ پہنچے، دشمن پسپا ہو، نقصان اٹھائے اور آپ غالب لوٹیں، اور ہر وہ طریقہ مجاہد کو اختیار کرنے کا حکم اور تاکید ہے جس سے مجاہدین کی کامیابی ہو اور دشمن کو نقصان پہنچے۔ تو فقہا فرماتے ہیں حالات کی مناسبت کو مجاہدین دیکھ لیں، اگر وہاں کے حالات خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوں تو مجاہد کو خوشبو کے استعمال سے بچنا چاہیے، اور اگر حالات اس بات کی اجازت دیتے ہوں تو پھر خوشبو کا استعمال کرے، تاکہ دو عبادتیں جمع ہو جائیں، ایک عبادت جہاد فی سبیل اللہ کی اور دوسری سنت خوشبو لگانے والی۔ تیسرا عنوان ہے ہمارا الطیب اور معطر قبور، یعنی وہ خوش نصیب لوگ جن کی قبروں سے خوشبوئیں آئیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کا پیارا ہو، اس کی قبر سے خوشبو آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کسی ولی کی پہچان نہیں ہے کہ فلاں اللہ کا ولی تھا تو اس کی قبر سے خوشبو کیوں نہیں آئی، لہٰذا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، شریعت نے یہ طے نہیں کیا
کہ خوشبو آنا کوئی لازمی ہو۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات قبر والے کی کسی فضیلت کی بنا پر، اس کی نیکی سے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں یا ایسا عمل وہ کر کے جاتا ہے تاکہ امت کو ترغیب ہو اور امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی قبروں سے خوشبو بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تاریخ ہے، اس میں حوالے اور واقعات ہیں کہ جن مبارک لوگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں۔ اب سب کا احاطہ تو اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، البتہ چند لوگوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں جن کی قبر سے خوشبوئیں آتی رہیں۔ سب سے پہلے شہدائے احد کی قبور سے خوشبو آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چشمہ کھودا گیا، اور چشمہ کھودنے کے نتیجے میں وہاں پر شہدائے احد کی قبریں تھیں اور شہداء وہاں پر ظاہر ہو گئے۔ 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا ان کی شہادت کو، 40 سال کے بعد شہدائے احد کی قبریں کھلی، ان کے جسد بھی صحیح سالم تھے اور ان سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں بھی آ رہی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مبارک سے ایک آدمی نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور بعد میں اسے کھولا تو مشک تھی، یعنی جو اعلیٰ ترین خوشبو ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ، فن حدیث کے امام، صحیح بخاری لکھنے والے، حدیث کی بہت بڑی خدمت کرنے والے، امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پہنچانے والے، ان کی مبارک قبر سے بھی خوشبو آتی رہی۔ تو جو لوگ ان کے مخالف تھے زندگی میں، وہ پھر قبر کی خوشبو سونگھنے کے بعد آپ کے حمایتی ہوئے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ بن غالب رحمہ اللہ، یہ بھی شہید ہوئے تھے، ان کی قبر سے بھی کئی دن خوشبو آتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے مبارک جسم سے خوشبو آتی رہی۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرشمہ دکھایا اور لوگوں نے خوشبوئیں سونگھی ہیں، اور اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ، جامعہ شرفیہ لاہور کے استاذ الحدیث، ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ اور حضرت مولانا عبد الرشید غازی شہید رحمہ اللہ، ان کی قبر سے خوشبو، تو یہ تو ابھی کا واقع ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کی قبر سے خوشبو سونگھی ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جن کی قبور سے خوشبوئیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس سے ہماری قبریں بھی معطر رہیں، کم از کم ہماری قبر کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ تو ٹھیک رہے بھائی۔ باہر خوشبو، یہ ہم دعا بھی نہیں کرتے کہ ہماری قبر سے خوشبوئیں آئیں، لوگ اس طرف متوجہ ہوں، نہیں بھائی، اصل یہ ہے کہ ہماری قبر جو اندر ہے وہی ٹھیک ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں۔ چھٹا عنوان، الطیب اور عورت۔ اسلام نے عورت کو پاکیزگی، نظافت اور خوشبو کی اجازت دی ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اسے ایسے ہر عمل سے منع کیا ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ کا سبب بنے۔ انہی امور میں سے خوشبو بھی ہے کہ اگر خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے تو یہ شریعت میں منع ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس اس نیت سے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ سخت وعید کی مستحق ہے اور اسے زانیہ کہا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین کے لیے خوشبو لگانے کی ممانعت ہے کہ وہ باہر جب نکلنے لگیں تو اس سے احتراز کریں۔ فقہا نے فرمایا کہ اگر عورت ایسی خوشبو لگا کر نکلے
جس کی خوشبو غیر محارم تک پہنچے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ یہ فتنہ اور فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عورت کو ہر اس زینت سے بچنا چاہیے جو اجنبی مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچے، خواہ وہ لباس ہو، خوشبو ہو، یا آواز کا غیر ضروری انداز۔ ائمہ اربع متفق علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں شوہر کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ خواتین کی محفل میں خاتون کو خوشبو لگانا جائز ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے خوشبو سے اجتناب کیا جائے۔ بازار اور دفاتر میں اگر عورت ملازمت، تعلیم یا خریداری کے لیے باہر جا رہی ہو تو اسے ایسی تیز خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ شادی بیاہ کی تقریب میں غیر محارم مرد موجود ہوں تو خواتین کو ایسی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو دوسروں تک پہنچے۔ اور کل میں نے عرض کیا حدیث پاک کے حوالے سے کہ مردوں کے لیے علیحدہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہے، اور خواتین کے لیے علیحدہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہے۔ جس رنگ میں خوشبو ہو وہ استعمال کریں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں استعمال کریں خوشبو کا، اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں، اپنے محارم کے لیے استعمال کریں، لیکن غیر محارم سے خوب اجتناب کریں۔ اس میں شریعت کے طرف سے شدید سختی وارد ہوئی ہے۔ آخری عنوان ہے کہ جنت کی مبارک خوشبو سے کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو محروم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ہر وہ کام اللہ تعالی ہمیں نہ کرنے دیں جس سے جنت کی خوشبو سے محرومی ہوتی ہو۔ وہ چند لوگوں کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی ذمی کو قتل کرے یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ بھائی، ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو اسلامی حکومت میں کافر رہتے ہیں اور وہ آپ کو جزیہ اور ٹیکس دیتے ہیں، تو اسلامی حکومت کے ذمے ہے ان کے مال جان کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری تھی، یعنی وہ ٹیکس بھی دے رہا تھا اور حکومت کے ماتحت رہ رہا تھا، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق کام کرتا رہے، عمل کرتا رہے، لیکن ہمیں جزیہ اور ٹیکس دیتا رہے۔ اس کو ذمی بولتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے، ایسا قاتل۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو کسی ذمی کو قتل کرے تو جنت کی خوشبو سے محروم رہے، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے، آج بازاروں میں قتل، گھروں میں قتل، مساجد میں قتل، مدارس میں قتل، اللہ حفاظت فرمائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ جو مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ بھی جہنم ہے۔ دوسرے نمبر پر جنت کی خوشبو سے محروم رہنے والے لوگوں میں سے حدیث میں آتا ہے وہ خواتین جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں، یعنی ایسا لباس پہنے کہ پہننا اور نہ پہننا برابر ہو، جس طرح کہ اللہ معاف فرمائے آج ہمارے زمانے میں ہے۔ آج یہ اس حدیث میں تو لباس پہننے کے، آج تو خواتین لباس کیا ہے، وہ اپنے بازو اور پتہ نہیں جسم کو ننگا رکھنا یہ سعادت سمجھتی ہیں، کفار کی نقالی میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں مائلات ممیلات جو مردوں کی طرف مائل ہوں ان کو اپنی طرف مائل کریں اور اپنے کپڑے ایسے پہنے، تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو سے، جنت رہنا تو درکنار، جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، فرمایا اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں کوئی وجہ ہے، شرعی وجہ ہے، آپ کا گزارا کرنا اب مشکل ہے، کوئی شریعت کی وجوہات میں سے کوئی بڑی وجہ ہو پھر تو ہے۔ خواہ مخواہ کا طلاق کا مطالبہ کرنا یہ جنت کی خوشبو سے محرومی والی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تین لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے: والدین کے نافرمان، شراب خور، اور بخیل احسان جتلانے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرے جو آپ سے ثابت نہیں ہے، اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر حدیث کے نام پر ہم بہت ساری چیزیں سینڈ کرتے رہتے ہیں، تحقیق ہی نہیں کرتے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رشتہ توڑنے والا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں کالا خضاب لگانے والے یہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ آج کل بہت سارے لوگ کالا خضاب استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا الطیب یعنی خوشبو کے متعلق کورس مکمل ہوا۔ جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادارہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے لیے پیارے پیارے کورس لاتا رہتا ہے، اپنے ادارے کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اہم گزارش یہ ہے کہ کل بھی کورس کی پہلی کلاس تھی اور آج دوسری کلاس ہوئی ہے، آپ تمام احباب اس کو بھی سنیں، اس کو بھی دوبارہ سنیں، گروپ میں بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ کا مختصر جائزہ ہوگا تاکہ ہمارا علم محفوظ رہے، چونکہ پھر جائزے سے علم کیا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، نہیں تو ہم پھر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دونوں کلاسیں دوبارہ سن لیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کا مختصر جائزہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال کرنا ہو اس حوالے سے جو ہمارا کورس ہوا تو سوال کر لیں۔ مرد وائس کے ذریعے سے بھی سوال کر سکتے ہیں، خواتین وہ لکھ کر سوال کریں گی۔